बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? ठीक है? कैसे हैं? तबीयत सबकी कैसी है? ठीक है। आज सूरत बकरा की आयत नंबर 35 और 36 जो है ना, वो मैं आपके सामने तिलावत भी करूँगी, तर्जुमा और तशरीह तफसीर आपके सामने यानी कि बयान करूँगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि सही आपके सामने पढ़ने और इसकी तफसीर आपको समझाना जो है ना वो समझ में आ जाए। ऐसे अल्फाज जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुंह में से निकलवाए कि मेरा और आपका सीना खुले और मैं इस पर अमल करने की जो है ना वो तौफीक अता फरमाए। तो चलें शुरू करते हैं। वकुल्ना या आदम अस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरत फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन। वकुल्ना या आदम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को हाईलाइट किया है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी, अंता तुम, व ज़ौजिकल और बीवी, जन्नत में रहो, और वकूल और खाओ और पियो, रगदम व हैसो शि'तुमा, अल्लाह कहते हैं कि इसमें रहो, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और खाओ और पियो जहाँ से चाहते हो। वाला और ना तक़रबा, जाना, हाज़िही शाजरत, इस दरख्त के पास, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, ये तुम्हारा ठिकाना है और तुम इधर ही रहो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना, वरना तुम जो है ना वो ज़ालिमों में शुमार हो जाओगे। इस दरख्त के पास नहीं जाना। फ़अज़ल्लहुम्मा शैतानु अन्हा फ़अख़रज हुमा मिम्मा काना फ़ीही वक़ुल्ना हबितू बिबादुकुम लिबादिम अद्दम वलाकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इलाहीन। ये जो है आपके सामने दो आयतें हैं जो है ना वो बयान की गई हैं, 34 और 35। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि अल्लाह ने कहा तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और इसमें से जहाँ से जी चाहे खाओ और पियो, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। तो फिर शैतान ने धोखा देकर इन दोनों को इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने पर मजबूर किया और इनको इस मुकाम से निकलवा दिया जिसमें वो ऐश व इशरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हमने फिर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हमने कहा था ना तुम सब, अल्लाह तबारक व तआला फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि इस दरख्त के पास ना जाना, तो तुम ऐसे करो, यहाँ से ना नीचे उतर जाओ सब के सब, और तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। तो ज़मीन में तुम अब एक मुकर्ररा ठिकाने, मसलन एक मुकर्ररा मुद्दत तक तुम ज़मीन में रहोगे और बस यही तुम्हारी जो सज़ा है ना वो काफ़ी है। ये अल्लाह तबारक तआला ने आयत नंबर जो है ना 35 और जो है 35 और 36 में अल्लाह तबारक तआला ने यानी कि बयान किया। अब इसकी यानी कि अल्लाह ने हज़रत आदम को हुक्म दिया था कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। तो इस अल्लाह तबारक तआला जब हमें अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया है, तो मैं बाज़ का मसलन जब ये आयत का तर्जुमा पढ़ूँ तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह तबारक तआला ने इंसान को पैदा करके ऐसे खुला ही नहीं छोड़ दिया। मसलन इंसान क्या सोचता है कि वो ऐसे बेसुरा पैदा हो गया है, उसे कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। यार जानवर जो है, ये जो जानवर हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जानवर पैदा किए हैं, ये जब एक बंदे के पास रहते हैं तो वो जब दूसरे बंदे को देते हैं तो वो दूसरे बंदे को जानवर देने से पहले उसकी रस्सी पकड़ाते हैं कि ये लो भाई ये जानवर है, तुम इसको अपने तरीके से चलाओ। तो जैसे जैसे वो दूसरा जो बंदा होता है वो जैसे उस जानवर को मसलन जैसे वो कहता है वो वैसे ही करता जाता है। तो इंसान क्या सोचता है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा करके तो ऐसे ही छोड़ दिया। क्या ख्याल है कि हमें ऐसे ही छोड़ दिया? नहीं। मैं ये जब आयत मैं पढ़ रही थी इसका तर्जुमा और तशरीह, तो मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया
تو اس کے لیے وسائل بھی رکھے، اس کے لیے مشکلات اور ان کا حل بھی رکھا۔ اس نے اگر زندگی دی تو بھی زندگی گزارنے کے طریقے بھی اس نے اس میں بتا دیے کہ اگر کوئی زندگی میں کوئی مسئلہ آتا تو اس نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب یعنی یہ آیتیں میں نے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں تو میں یقین کریں کہ بڑا گہرائی میں جا کے سوچتی ہوں کہ یہ باتیں ہونی تھیں۔ کتنے سال بیت گئے اس دنیا کو بنائے ہوئے، تو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور قرآن پاک میں یعنی یہ پہلے سے لکھی جا چکی ہیں کہ ایسے ہونا ہے، اور آج وہ ہو رہا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ بھئی میں جو ہے نا، اس کا وعدہ تھا کہ میں جنت میں رہوں گا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، تو وہ جو شیطان تھا اس نے حضرت اماں حوا علیہ السلام جو تھیں نا، انہیں بہکایا، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، ہاں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی ان کی بات مان لی، تو شیطان جو تھا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا نا۔ تو پھر اگر جو بندہ شیطان کے مقصد میں کامیاب ہوا تو یقیناً وہ سزاوار ہوا، یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ جنت میں جاؤ، کھاؤ اور پیو، لیکن درخت کے پاس نہ جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، تو شیطان کا کہا مانا، تو اللہ نے کہا چلو اتر جاؤ زمین میں، تم سب کے سب، اور تم اب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں مثلا اگر اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت پیدا کرتے ہیں ایک مسئلے کے اوپر، تو قرآن پاک میں بار بار ان آیتوں کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، بندہ یعنی کہیں بھٹک نہ جائے، کہیں راہ راستے نیچے پٹری سے نیچے نہ اتر جائے۔ جو ہی وہ پٹری سے نیچے اترا نہیں تو ہی تباہی اور جو بربادی ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسے ایک ٹرین ہے تو اس کا ایک سیدھا راستہ ٹرین وہ بنی ہوئی ہے، لائنیں بچھی ہوئی ہیں، اگر وہ ٹرین تو اپنے بچھی ہوئی لائنوں کے مطابق چلتی جاتی ہے تو اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے، اور اگر وہ ٹرین جو ہے وہ پٹری سے نیچے اتر جاتی ہے تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ خود تو ڈوبتی ہے، ساتھ میں اوروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ذرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھاؤ اور پیو، ہیں، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم گناہ گار ہو جاؤ گے۔ تو آگے سے پھر مثلا آگے سے پھر حضرت آدم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں بار یعنی اللہ تبارک نے ایک بات کو بار بیان کیا تاکہ بندے کی عقل میں وہ بات آ جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آیتیں بیان کی گئی ہیں انسان کو انسان بنانے میں مدد دے رہی ہیں، وہ کتنی بار اللہ نے بیان کی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے کیا کہ میں نے انسان بنایا تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، اس کی یعنی ہر اس کی ضروریات کا خیال رکھا، اس کی نشوونما کی، اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، اسے بتایا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اب انسان خود ہی ہے، جو صحیح راستے پر چلے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس نے بھی جانا ہے، جو نہیں چل رہا اس نے بھی جانا ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ ہدایت اسی کو دیتی ہے جو چاہتا ہے۔ میں پہلے بھی اپنے بیان میں کروں نا تو میں بار یہی بیان کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتی ہیں جو ہدایت چاہتا ہے، دوسرے بندے کو نہیں ملتی۔ یہ دیکھیں اب حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ صحیح ہمیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات مانی تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اب میں ذرا آپ کو مثلا یہ اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں نا یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ اس کے اوپر میں آپ کو تفسیر سے بتا سکوں۔ تو یہ آیتیں دو کر کے ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا وہ دل لگا کر سنیں، زیادہ لمبی ہوں تو بندہ دلچسپی بھی نہیں لیتا، ذرا تھوڑا بیان کیا ہو تو بندہ غور سے سنتا ہے۔ تو ہمارا اس میں تھوڑا بیان کرنے کا دو آیتیں، ایک آیت ہم لوگ اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیں، غور سے، تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ میں بھی فرما دیا کہ ہم نے آدم سے پہلے ایک عہد لیا تھا لیکن وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے انہیں یعنی کہ ہم نے وہ ان پر ثابت نہیں تھا کیا جو انہوں نے عہد کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اس بات پہ سے بھی یعنی خبردار کر دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ اعراف میں فرماتے ہیں، بے شک
شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو پھر ہمیں اس بات کا جو ہے نا وہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ زندگی کہاں آ کے جو ہے نا وہ رکتی ہے ہماری، اور کہاں سے پھر دوبارہ ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ آدم علیہ السلام جو تھے نا وہ ایک لمبے عرصے تک جو تھے نا وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد لیا تھا نا وہ قائم تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے بہت دیر سے لگا تھا۔ وہ ان کا بڑا دشمن تھا، وہ چاہتا تھا کسی طرح یہ اللہ کی نافرمانی کریں، اور طرح طرح کے وہ یعنی جو شیطان تھا وہ طرح طرح کے مکر و فریب کرتا اور آدم اور اس کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کرتا۔ یعنی شیطان نے آدم کے دل میں مختلف قسموں کے وسوسہ ڈالا تھا، اور کہتا ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ ابدی درخت ہے اور یہ لازوال الباشت کا سبب ہوگا، اور مثلا تم ان کو کھا لو۔ بار بار ان کے دل میں وسوسہ ڈالتا۔ شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے ستر جو تھے پوشیدہ وہ ان پر ظاہر کر دیے جائیں۔ یعنی جب تک وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی جنت میں تھے تو ان پر ایک دوسرے کے جو ستر تھے وہ ظاہر نہیں تھے ہوئے۔ جو ہی وہ شیطان کے بہکے میں آئے، یعنی اس نے بہکایا تو وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، تو ان کے جو ستر تھے نا وہ ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ تو شیطان نے ان سے کہا کہ میں کہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم یہ پھل کھا کے نا فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ۔ اور پھر ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ یقیناً میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ ذرا میں نزدیک کر کے آپ کو اپنے ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ ابلیس نے کہا آدم کو کہ اے آدم علیہ السلام میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر قسم کھا کر کہا اپنی خیر خواہی، مثلا کوئی اس کو مستحکم کر رہا تھا قسم کھا کر۔ تو ان کی بیوی نے حضرت حوا جو تھیں وہ ابلیس کے فریب میں آ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو غلط مشورہ دے بیٹھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر حوا نہ ہوتی یعنی غلط مشورے نہ دیتی تو کبھی عورت اپنے شوہر کی خیانت نہ کرتی، خیانت مند کا غلط مشورہ نہ دیتی۔ فَزَلَّهُمَّ الشَّيْطَانُ کہ آدم علیہ السلام بھی دھوکے میں آ گئے، جو عہد ان سے لیا گیا تھا اسے بھول گئے، اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور غلطی کر بیٹھے۔ آخر میں ان دونوں کو نافرمانی جو تھی نا اس کی سزا ملی۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا تو دونوں کے ستر کھل گئے اور وہ دونوں جنت کے درخت کے پتے اپنے ستر کے اوپر نیچے ڈھکنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں منع کیا تھا نا، اب تم اتر جاؤ، تم نے نافرمانی کی ہے نا، اب تم اتر جاؤ زمین میں۔ فَأَخْرَجْنَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ تو اللہ نے کہا کہ اب تم اتر جاؤ یہاں، اور تم ایک زندگی کا جو عرصہ ہے نا وہ تم زمین پر ہی گزارو گے، کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم نے اسی کی بات مانی۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ مثلا انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ انہوں نے پھر دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں تھا کیا، اور کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو پھر جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے نا تو پھر انہوں نے یہ جو کلمات میں نے دعا پڑھی ہے نا یہ انہوں نے پھر پڑھی۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں جو ہے نا وہ اس کی تفسیر اور آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پلیز آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کمنٹ میں ضرور اپنا خیالات کا اظہار کیا کریں، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ